कुछ देर हम सब एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। माइकल ने पूछा, किस सोच में गुम हो? इतनी अच्छी ऑफर तुम्हें कोई और नहीं देगा। मैंने गौर से इन सब के चेहरों की तरफ देखा, लेकिन आमिर बिन हबीब से तुम लोगों की ऐसी क्या पुरख्वाहिश है कि तुम लोगों को इसकी मुखबरी की ज़रूरत पड़ गई है? खुलकर मुझे बताओ। वसीम ने मुझे समझाने की कोशिश की। बात कुछ ऐसी ख़ास भी नहीं है, लेकिन हमें इस अरब शेख से बहुत से पुराने हिसाब चुकाने हैं। वो आज तक हर मरहले पर हमें नीचा दिखाता आया है। पहले यूनिवर्सिटी के मसाइल के हल का ज़िम्मेदार भी था। तब इस यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा इतनी आलूद नहीं थी। तुमने महसूस नहीं किया कि ये आमिर बिन हबीब का ग्रुप हर मसले में टांग अड़ाता है, और इसी की वजह से हम हमारी यूनिवर्सिटी के लड़कों को भी न्यूयॉर्क पुलिस शक की निगाह से देखने लगी है। अगर हकीकत पसंदी से जायज़ा लिया जाए तो तुम्हारे भाई की गिरफ़्तारी भी दरअसल आमिर बिन हबीब जैसे जनूनियों की कार्रवाइयों का शाखसाना है। लेकिन अब हम सब ने मिलकर आमिर बिन हबीब समेत सभी इंतहा पसंदों का रास्ता रोकने की ठान ली है। अब बोलो, दोगे हमारा साथ? हम तुम्हारी दी हुई खबरों से इनकी हिकमत अमली का तोड़ करेंगे, और अगर तुम इस ग्रुप में रह कर आमिर और बाबर की मनसूबाबंदी को ख़राब करोगे तो इसके ग्रुप को टूटने से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर तुम्हें इस बाबर सैयदी से ज़रा होशियार रहना होगा। आमिर बिन हबीब की असल ताकत दरअसल वही बाबर है। मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया। ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जो तुम कह रहे हो वो सब इतना आसान नहीं है। तुम लोग पूरे एक मजबूत और मुनज़्ज़म रैकेट को तोड़ने की बात कर रहे हो। माइकल ने अपने साथियों की तरफ देखकर मुझसे कहा, ठीक है, तुम अपना वक्त ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि हम ये काम करने का फ़ैसला कर चुके हैं, और तुम नहीं तो कोई और हमारा ये काम कर ही देगा। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद मुस्कराया। बल्कि हो सकता है कि हमारा कोई एजेंट अब तक आमिर के ग्रुप में शामिल भी हो चुका हो। वो सभी हंसते हुए वहाँ से चले गए, और मैं अपनी क्लास की जानिब जाते हुए इसी सोच में दो दो इसी सोच में डूबा रहा कि माइकल किस एजेंट की बात कर रहा था। जहाँ तक मेरी मालूमात थी, आमिर ग्रुप ज्वाइन करने वाली वही इंडियन लड़की आखिरी थी। ठीक इसी लम्हे मेरे अकब में किसी ने अपने मुलायम आवाज़ में मुझे पुकारा, वसीले लड़के, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, तुम इतना तेज़ कैसे चल लेते हो? वो वही थी, पूर्वा। डीली ढाली सी नीली शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस, सर पर बालों की पूनी टेल बनाए और च्युइंगम चबाती हुई वो अभी किसी स्कूल के गेट से निकली तालबा दिखाई दे रही थी। मैं रुक गया। उसने हस्बे आदत गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाया। पूर्वा ज़मीर खान में मुस्करा दिया। तुम्हारे अंदाज़ तारुफ का एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि लोगों को तुम्हारा नाम अजबर हो जाता है। वो भी ज़ोर से हंस पड़ी। और सॉरी, बस आदत सी पड़ गई है। लेकिन पूर्वा हर एक को यूं अपना तारुफ कराती फिरती थी। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सिलेक्टिव। दोस्त चुनने में मैं हमेशा से बहुत मुहतात और कंजूस हूँ। अच्छा, वाकई हम दोनों एकेडमिक ब्लॉक की जानिब जा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम इस बात पर दिल से यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी तरफ मैंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लिहाजा अन्ना और ख़ुददारी के नंबर तो तुमने पहले ही काट दिए हैं। मुझे इसकी यह साफ गोई पसंद आई नहीं। मैं इंसान को सिर्फ इंसान की कसौटी पर परखता हूँ। औरत या मर्द होना मेरे नज़दीक कोई पहचान नहीं। लिहाजा लड़कियों वाली रवायती अन्ना और ख़ुददारी के नंबरों के बाकी रहने या कट जाने से तुम्हारे मजमूई तासर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूर्वा खुश हो गई। ये हुई ना बात। इसका मतलब है मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई गलती नहीं की। तो कहो, दोस्ती पक्की? वो अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई, जैसे मुझसे हाँ करवा कर ही अब वहाँ से टलेगी। लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि आखिर तुमने मुझे इस एज़ाज़ के काबिल क्यों समझा? पूर्वा एज़ाज़ का लफ्ज़ सुनकर मुस्कराई। पता नहीं, बस मुझे लगा कि तुम एक सच्चे और बहादुर इंसान हो। इस रोज़ जिस तरह तुमने पूरे मुस्लिम ग्रुप को आकर तन्हा ललकारा था, और तुम्हारी आंखों में अपने भाई के लिए जो मोहब्बत और इसकी हिफाजत के लिए पुरअज़म था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने खून के रिश्तों के लिए इतने मुखलिस होते हैं वही अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम खुद भी तो मुसलमान हो, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी भी हो। फिर तुमने अपने मुस्लिम काउंसलर को वोट क्यों नहीं दिया? तुम्हारे यहाँ तो मज़हब पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। चलते चलते हम दोनों उस राहदारी तक पहुँच चुके थे जहाँ से मेरे और पूर्वा के डिपार्टमेंट की राहें अलग हो जाती थीं। हम दोनों रुक के। मेरी माँ बाप पाकिस्तानी थे, लेकिन मैं गुज़िश्ता 20 सालों से अमेरिकन हूँ।
رہی بات مذہب کو نبھانے کی، تو میں مذہب کو ایک بے حد ذاتی فعل سمجھتا ہوں۔ مسلمان تو کیا، میں کسی بھی کونسلر کو صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں چن سکتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے انا اور خودداری کے نمبروں کی بات کی تھی نا، تو میں تمہیں تمہاری نمبروں کی زبان میں ہی سمجھاتا ہوں کہ میرے نزدیک مذہب اللہ اور بندے کے درمیان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اندرونی طور پر مذہب کو تم 100/100 نمبر دینا چاہو تو بھی دے سکتی ہو، لیکن بیرونی دنیا میں مذہب کے نمبر میرے نزدیک صرف 33 ہیں، صرف پاس ہونے کی حد تک ضروری نمبر۔ باقی 77 نمبر اس کے برتاؤ، سچائی، ایمانداری اور انسانی اقدار کے ہیں۔ میں اس کونسلر کو اپنا رہنما چنوں گا جو ان سب کو ملا کر کم از کم 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر سکے۔ پوروا غور سے میری بات سنتی رہی۔ واہ، کیا کمال فارمولہ تمہارا چناؤ کا! لگتا ہے پوروا کو بھی اپنے معیار پھر سے دہرانا پڑیں گے۔ لیکن کیا عامر بن حبیب بھی تمہارے اس چناؤ کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، ابھی میں نے اسے اس نظریے سے پرکھا نہیں۔ ہاں، تم پرکھ لو تو مجھے بھی ضرور بتانا۔ پوروا نے زور سے سر ہلایا۔ ضرور، میں ضرور تمہیں بتاؤں گی۔ آج تم سے بات کر کے واقعی بہت خوشی ہوئی ایان۔ اس نے حسب عادت جاتے جاتے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے ہاتھ ملا کر زور سے کہا، مجھے بھی مس پوروا ضمیر خان۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ فرہاد نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کی بے لوث ہنسی بھی تو کسی پروائی کی طرح ہی تھی۔ ہم دونوں مخالف سمتوں کی جانب بڑھ گئے۔ شام تک میں یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھا مائیکل کی پیشکش پر غور کر رہا تھا۔ میرے دوستوں میں جم، ایرک اور جینی امرا کے خاندان سے تھے اور وہ یہ آسانی سے میری اور بسام کی فیس بھر سکتے تھے۔ میں ان سے مہینوں سالوں کے لیے بھی ادھار مانگ سکتا تھا اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ زندگی بھر اس رقم کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ لیکن میرے اندر کا ایان اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اور بسام نے آج تک جو بھی کیا وہ اپنے بل بوتے پر ہی کیا تھا۔ شاید سخت حالات میں بھی ہم نے اپنے اندر کے آئینے کو کسی مالی مدد یا آنت سے دندلا نہیں انہیں دیا تھا۔ اور پھر دنیا میں اچھے دوستوں کا ساتھ ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اسے روپے پیسے میں تول کر میں خود اپنے آپ کو کنگلا کیسے کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے کسی بھی دوست سے اپنی اس پریشانی کا ذکر نہیں کیا۔ شام کو وہ سب صنم کبیر سمیت بسام کی عیادت کے لیے ہسپتال جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ میرے پاس بائک موجود تھی، لہٰذا ہم سب ایک ہی وقت میں الگ الگ سواریوں پر یونیورسٹی کی پارکنگ کی الاٹ پر نکل پڑے۔ وہ سب جم کر بڑی وین میں سوار تھے۔ آج نیو یارک شہر میں ایک تازہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کی خالی جگہ، جسے اب گراؤنڈ زیرو کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہاں پر اسلامی سینٹر بنایا جائے یا ٹریڈ ٹاور کے حادثے میں مارے جانے والوں کی یادگار۔ پھر وہی مذہبی معیار، وہی پرانی پہچان کا جھگڑا اور وہی لا حاصل بحث۔ میں نے آج یونیورسٹی میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس بحث میں پڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میری بلا سے اگر صدر اور اوباما بھی مسجد کے حق میں تھا یا گرجے کا حمایتی تھی، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گراؤنڈ زیرو پر گرجا یا یادگار بننے سے نیو یارک کو کون سا سرخاب کے پر لگ جاتے، یا مسجد اور اسلامی سینٹر کے بننے سے اسلام کو کون سی ایسی بڑی خدمت ہو جاتی۔ آخر ہم اپنے مذہبی رویوں میں اعتدال کا پیمانہ سدا قائم کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ایسے مواقع پر مجھے فرہاد کا ہمیشہ کا دہرایا جانے والا اردو شعر یاد آ جاتا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب یہ فیصلہ میں نے مذہب کے دعوے داروں پر چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں مسجد کی زیادہ ضرورت ہے یا نمازیوں کی، گرجا گھر زیادہ ضروری ہیں یا عیسائی کے حواری، مندر عام ہیں یا پجاری۔ ڈھلتی شام میں ویسٹ اورنج کی سڑکیں اب پوری طرح جگمگانے لگی تھیں۔ نیو یارک کی شام انسان کو خود میں جذب کر لینے والی ہوتی ہے۔ جلتے بجھتے رنگین نیون سائن، چمکیلی اسٹریٹ لائٹس، فٹ پاتھ پر عارضی طور پر بڑھ آنے والے ریسٹورینٹس کی کافی کی مہک، سجے اسٹور، مرد اور سجی ہوئی دکانوں کے بیرونی شیشوں سے اندر کو جھانکتی خوبصورت عورتیں، ہر کوئی اپنے جہاں میں مگن، سگاروں سے اٹھتے دھوئیں کی مہک اور یخ بستہ ہوا کو باقاعدہ اپنے اندر کشید کرتے ہوئے نوجوان جوڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ نیو یارک جیسے شہر بستے ہوں گے۔ شہر بسنا یا بسانا واقعی بڑا جوخم ہے۔ شہر صرف اونچی عمارتیں کھڑی کر دینے یا چوڑی شفاف سڑکیں بچھانے سے نہیں بستے، انہیں بسانے کے بہت کچھ الگ اور
ثوابی چاہیے ہوتے ہیں۔ نیو یارک بھی اپنے رہائشیوں کی وجہ سے بستا تھا، شہر اپنے شہریوں کے سیوک سینس کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور یہی آداب معاشرت ایسی بستیاں بساتے ہیں۔ ہم سب بسام کو دیکھنے ہسپتال پہنچے تو وہ بیزار سا اپنے بستر پر لیٹا ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی، حالانکہ مجھے یہ رونق اس کی صرف اچھی دوست صنم کبیر کی مہربانی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بسام کو کم از کم 2 ہفتے کا آرام تجویز کیا تھا، لہٰذا اس کے پاس اسپتال سے نکل بھاگنے کا اب مزید کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے دوست یا صنم کے سامنے اپنی بے چینی اور اسپتال سے جلد چھٹی کی اصل وجہ بیان نہیں کرے گا، لیکن میں اس کی پریشانی سے خوب واقف تھا۔ اسے خرچے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ صنم کبیر نے غیر محسوس انداز میں بسام سے کئی بار پوچھا بھی کہ اگر وہ سب لوگ بسام کے کسی کام آ سکیں تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ خود مجھے بھی صنم کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن بسام کا خواب بھی پہلے سے جانتا تھا۔ بس تم سب مجھے دیکھنے آ گئے، اس سے زیادہ وہ مجھے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا۔ ہم لوگ جب بسام کے کمرے سے نکلے تو صنم کبیر کو باہر آنے میں چند لمحے زیادہ لگے۔ محبت وقت کا خراج مانگتی ہے، جو برتاؤ سب کے لیے یکساں اور جو وقت سب رشتوں کو برابر بانٹا جائے وہ محبت کی کتاب میں درج نہیں ہوتا۔ محبت اپنے لیے خصوصی برتاؤ اور سب سے الگ وقت کی بھیڑ چاہتی ہے کہ انداز محبت سدا شاہانہ ہی رہتے ہیں۔ اگلی صبح جب میں یونیورسٹی پہنچا تو بوندا باندی تیز ہو چکی تھی۔ عامر بن حبیب کا گروپ پوری یونیورسٹی میں ایک سروے منعقد کروا رہا تھا، اور چند لمحوں میں سروے میرے ہاتھوں میں بھی تھما دیا گیا۔ جائزہ کاغذ کے سوال نامے پر بس ایک ہی سوال درج تھا کہ آپ گراؤنڈ زیرو پر کس تعمیر کی حق میں ہیں؟ اسلامی سینٹر۔ یادگار کچھ نہیں۔ میں نے نمبر 3 پر ٹک کا نشان لگایا اور فارم بانٹنے والے لڑکے کے ساتھ ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹھیک اسی وقت پوروا بھی بارش سے خود کو بچاتی سر پر سکارف نما کوئی رومال لپیٹے وہاں نمودار ہوئی۔ میں اس وقت یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کی شیشے والی دیوار کی سمت کھڑا تھا، جہاں سے باہر دور تک لائن میں گرتی بوندوں کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پوروا نے جلدی سے میرا بھرا ہوا فارم اس لڑکے سے لے کر دیکھا۔ ارے یہ کیا ہے، تم گراؤنڈز یا زیرو یا اسلامی سینٹر بننے کے حق میں نہیں؟ میں کسی تنازع کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر شہر کی اکثریت اسلامی سینٹر بنانا چاہتی ہے تو پھر سینٹر ہی بننا چاہیے، اور اگر یہاں کے شہری کوئی یادگار وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تب بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو بھی دوسرے کی رائے کو اکثریت ملنے پر اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جس کے نظریے میں طاقت ہوگی وہ اپنا آپ خود منوائے گا۔ پوروا کچھ الجھ سی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی تمہارے نظریات سنتی ہوں کچھ الجھ سی جاتی ہوں۔ کیا مذہب میں بھی اتنا کیلکولیٹو ہوا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ مذہب ایسی اکائیوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ میں نے شیشے کی دیوار پر جمتی ہوئی باب میں اپنے نام کے حروف بنائے۔ تو پھر یہ جان لو کہ تم بھی مذہب کے بارے میں کہیں نہ کہیں متعصب ہو رہی ہو۔ جب ہم دنیا کی ہر چیز میں میرٹ کا معیار سامنے رکھتے ہیں تو مذہب میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پوروا کسی سوچ میں پڑ گئی، شاید اس لیے کہ ہمیں پیدائشی سے ہی ہمارے بڑے مذہبی تعصب کا تھوڑا بہت سبق ضرور پڑھا جاتے ہیں۔ میں نے پوروا کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ میں آگے چل پڑا۔ پوروا جلدی سے میرے پیچھے لپکی، لیکن ہمارا آبائی مذہب کم از کم اتنے تعصب کا تقاضا تو کرتا ہے نا۔ میں چلتا رہا۔ مذہبی کبھی آبائی نہیں ہوتا۔ جس نے اسے آبائی سمجھ کر اختیار کیا سمجھو وہ منافق ہے۔ پوروا میرے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، محبت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ محبت نام کی حماقت سے بڑی بے وقوفی شاید ہی اس دنیا میں کسی اور جذبے کی صورت میں وارد ہوئی ہوگی، لیکن افسوس آج کل ساری دنیا اس بخار میں مبتلا نظر آتی ہے۔ ہم باہر نکل آئے تھے اور بوندیں ہمارے چہروں پر پھسل رہی تھیں۔ پوروا باقاعدہ بحث کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ ایسے نہیں، اگر یہ حماقت ہے تو کسی دلیل سے ثابت کرو۔ میں رک گیا۔ ہمارے آس پاس لان میں بارش کی وجہ سے دور دور تک سناٹا تھا اور صرف برستی ہوئی بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ سچ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں تمہارے انڈیا کی مثال دیتا ہوں۔ تاج محل جسے آج ساری دنیا محبت کی نشانی کے طور پر سنبھالے پھرتی ہے، شاعروں نے پورے کے پورے دیوان لکھ مارے ہیں۔ اس سفید عمارت پر روزانہ ہزاروں محبت کے متوالے اس کی زیارت کو جاتے ہیں، لیکن کیا کسی نے تاریخ سے اس یادگار محبت کی اصل تصویر کھوجنے کی کوشش بھی کی؟
شاہجہاں نے جس ممتاز کے لیے یہ یادگار بنوائی تھی وہ اس کی 7 بیویوں میں سے چوتھے نمبر پہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے ممتاز کے شوہر کو قتل کروا کر ممتاز سے شادی رچائی تھی۔ ممتاز کی موت اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران جان دینے سے ہوئی، اور اس کی موت کے بعد شاہجہاں نے ممتاز کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی تھی۔ اتنا کافی ہے یا محبت کی آفاقیت اور لافانیت کے بارے میں، یا جولیس سیزر، کلیوپاترا یا روس کے راسپوتن کی بدنام زمانہ داستانوں کا حوالہ بھی دوں؟ پوروا نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ نہیں نہیں، بس اتنا ہی بہت ہے۔ شکر ہے کسی ایک معاملے میں تو ہمارے خیالات ملتے ہیں۔ میں خود بھی محبت کو بس چند ہارمونز کی اپنی جگہ سے غیر مستقل تبدیلی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی، لیکن یہ چند ہفتوں کی ہارمونل چینج انسان سے کیا کچھ نہیں کروا جاتی۔ ہم دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن اگر ہم دونوں کچھ دیر مزید اس برستے موسم میں یہاں کھڑے رہے تو سردی کے مارے ہمارے سبھی طرح کے ہارمون اپنی جگہ ہی جم کر ختم ہو جائیں گے۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، ورنہ لوگ ہمارا تاج محل بنانے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ میں آگے چل دیا اور پوروا گھاس پر نیچے پانی میں میرے قدموں کے نشان پر اپنے کینوس شوز کے نشان بناتی میرے پیچھے چل پڑی۔ میں 3 دن بعد یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر اگلے سیمسٹر کی فیس جمع کروانے کا آخری نوٹس بھی لگا دیا۔ میں نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ 3 دن کے اندر اپنی اور بسام کی فیس کا انتظام کیسے کروں گا۔ نیو یارک میں ہمارے واحد رشتہ دار عارفین ماموں اپنے چھوٹے سے جنرل اسٹور کے لیے قرض کی اقساط بھی بمشکل جمع کروا پاتے ہیں، بلکہ بسام ہی گائے بگائے انہیں تھوڑی بہت رقم بھجواتا رہتا ہے۔ گزشتہ شام وہ مجھے ہسپتال میں بسام کے کمرے میں ملے تو ان کے گلے شکوے سے انبار کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اب ایسی بھی کیا مصروفیت ایان میاں کہ اپنے اکلوتے ماموں کی ہی بلا دیا۔ بئی حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، لیکن میں اور بسام انہیں منانا خوب جانتے تھے، لہٰذا کچھ دیر میں ہی عارفین ماموں سب بھول بھال کر ہمیں اپنی جوانی کے چند آخری معاشقوں کا حال سنا رہے تھے۔ میں نے کل شام جان بوجھ کر بسام کے سامنے فیس کی آخری تاریخ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس وقت میرے سامنے بورڈ پر لگایا نوٹس میرے لیے ایک بہت بڑا سوال بن چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک بار پھر آخری بقا لاسٹ سروائیور کے کھیل میں قسمت آزماؤں، لیکن ابھی تک میں پچھلی بار ہاری ہوئی رقم کی پوری ادائیگی بھی نہیں کر پایا تھا۔ میرے پاس بیچنے کے لیے صرف میری بائک ہی تھی، لیکن آخری شرط میں اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد اس کی قیمت بھی برائے نام ہی ملتی۔ اچانک میرے ذہن میں اس رات مجھ سے جیتنے والے حریف ٹیم کا جملہ گونجا، جب تک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھنے اور پانے کی جبلت اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، ہارتے ہی رہو گے۔ اس دنیا سے جیتنا ہے تو اپنے اندر انسٹنکٹ پیدا کرو ایان۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے اور یہاں آخری درندہ وہی بچے گا جو اپنی سبھی حریفوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ ٹھیک اسی وقت میرے عقب سے بابر سیدی چند دیگر مسلم طلباء کے ساتھ گزرا۔ جانے وہ سب کس بات پر زور سے ہنسے، مگر مجھے ایسا لگا جیسے بابر نے میرے متعلق کوئی بات کہی ہو۔ میں غصے میں تیزی سے پٹا، لیکن وہ لوگ آگے بڑھ چکے تھے اور مائیکل اپنے ساتھیوں سمیت راہداری میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو زور سے بولا، تم یہاں ہو اور ہم تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میں نے اپنے اندر کے درندے کو آخری بقا کے لیے چیر پھاڑ کرتے محسوس کیا۔ میں نے درندے کی مان لی، ٹھیک ہے مجھے تم لوگوں کی پیشکش منظور ہے، لیکن مجھے تم لوگوں سے کچھ کیش وغیرہ نہیں چاہیے۔ تم لوگ میری اور بسام کی ایک سیمسٹر کی فیس اور ٹیوشن کی رقم انتظام کے ڈیسک پر جمع کروا دو۔ سیمسٹر 6 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن میں 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں تم لوگوں کا ٹارگٹ پورا کروں گا۔ فیس ادائیگی کی رسید جس وقت مجھ تک پہنچے گی، ٹھیک اسی وقت سے ہمارے معاہدے کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کام پورا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں رکھیں گے۔ تم لوگ مجھے کوئی ہدایت نہیں دو گے، میں عامر بن حبیب کو کونسلرشپ اپنے طریقے سے ختم کروں گا۔ بولو منظور ہے؟ مائیکل نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ بالکل منظور ہے، ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری بات، اس معاہدے کو ایک کاغذ پر اس کی تمام شقات سمیت تحریر کر کے میں اور مائیکل دستخط کریں گے اور اس کی ایک ایک کاپی ہم اپنے پاس رکھیں گے، تاکہ کل کو کوئی پیچیدگی پیدا ہونے کی صورت میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہو۔ انہیں میری اس شرط سے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم نے سب وہیں کھڑے کھڑے طے کیا اور اپنی اپنی سمت چل پڑے۔
اب مجھے کسی ایسے موقع کا انتظار تھا جب عامر بن حبیب خود مجھے اپنی کونسلرشپ میں داخلے کی پیشکش کرتا، اور یہ موقع مجھے قدرت بہت جلد فراہم کرتی ہے۔ اسکوائر بم کے کیس میں نیو یارک پولیس کے مسلمان طلباء کے خلاف کارروائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 دن بعد پولیس نے یونیورسٹی کی سڑک کے بالکل مخالف سمت میں واقع ایشیائی ورکنگ بوائز کے ہاسٹل پر ریڈ کی تو ہماری یونیورسٹی کے طالبہ میں باہر نکل آئے۔ عامر کے گروپ نے وہیں سڑک پر NYPD کے اقدامات کے خلاف جلسے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نیو یارک پولیس نے پورے علاقے کو اپنے مخصوص نیلے اور سرخ ربن سے سیل کر دیا، جس پر بڑے بڑے حروف میں "ڈونٹ کراس، پار مت کیجیے" لکھا ہوا تھا۔ طلباء کی پولیس افسر سے بحث شروع ہو گئی۔ میں نے بھیڑ سے نکل کر زور سے چلا کر دوسری جانب کھڑے پولیس والے سے کہا، "میں مسلمان ہوں لیکن امریکن ہوں، مجھے کسی بھی گرفتار شدہ سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے، لیکن تم لوگ اگر ایک ہی لاٹھی سے ہم سب مسلمان طلباء کو ہانکتے رہے تو صرف اسی یونیورسٹی سے کہیں ٹائم اسکوائر جیسے حادثے جنم لیں گے۔ ہم NYPD کی عزت کرتے ہیں اور بدلے میں عزت چاہتے ہیں، اور بس"۔ میری بات سن کر دونوں جانب خاموشی سی چھا گئی۔ پولیس والوں نے آپس میں کچھ خسر پھسر کی اور ان میں سے ایک ہماری طرف چل آیا، "ہمیں یونیورسٹی کے لڑکوں سے کوئی سروکار نہیں، اور ہمارے جانے کے بعد تم لوگ اپنا احتجاج جاری رکھ سکتے ہو، لیکن اس وقت ہمیں اپنا کام کرنے دو"۔ دونوں جانب سکون سا چھا گیا اور میں دوبارہ کیفیٹیریا کی طرف چلا آیا۔ کچھ دیر بعد ہی عامر بن حبیب اور اس کے چند ساتھی کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ عامر سیدھا میری طرف چلا آیا، "مدد کرنے کا شکریہ، تم نے ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہونے سے پہلے ہی ٹال دیا"۔ میں کافی کے سپ لیتا رہا۔ "میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا وہ کسی اور بے گناہ کے ساتھ نہ ہو، ورنہ تمہاری گروپ میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مدد نہ کر کے بھی احسان کی طرح جتاتے ہیں"۔ میرا طنز سن کر بابر سیدی نے میری جانب گور کر دیکھا، لیکن عامر نے فوراً کہا، "پرانی باتوں کو بھول جاؤ، میں آج ایک بار پھر تمہیں مسلم طلباء کے کونسلنگ گروپ میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے پاس 2 بہت عام چیزیں ہیں جو مسلم طلباء کے مسائل کو انتظامیہ تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ایک تمہاری امریکی شہریت اور دوسری تمہاری قائل کرنے کی صلاحیت، اور ہمیں ان حالات میں ان دونوں کی اشد ضرورت ہے"۔ میں نے نیم رضامندی کا اظہار کیا، "سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ خود تمہارے گروپ میں میری شمولیت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے"۔ عامر نے زور سے نفی میں سر ہلایا، "نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ہم سب ایک اچھے مقصد اور مسلمان طلباء کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تمہیں دل سے خوش آمدید کہا جائے گا"۔ میں نے چند لمحے سوچنے میں وقت گزارا۔ "ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے اپنے فیصلہ کرنے کا اختیار تو حاصل ہوگا نا"۔ عامر نے خوش ہو کر مجھے گلے لگایا، "ہم ہر فیصلہ مل جل کر کرتے ہیں"۔ مسلمان طلباء کی کابینہ میں خوش آمدید۔ عامر سے گلے لگتے ہوئے میری نظر بابر سیدی کی نظر سے ٹکرائی، جہاں شک کی گہری پرچھائیاں ڈیرے ڈالی ہوئی تھیں۔ میری نظر نے اس کی نظر سے کہا، "تم لوگوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں مسٹر بابر سیدی، اب صرف اپنی بربادی کا انتظار کرو"۔